अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 सितंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ौज पाक अफ़गान बॉर्डर पर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बड़ा और ग्रैंड ऑपरेशन कर रही है, जिसमें भारत के तरबियत याफ्ता और इसी तरह से काबुल की कठपुतली इंतज़ामिया की मदद से पाकिस्तान पर हमला करने वाले दहशत गर्दों का सफाया किया जा रहा है। ताज़ा तरीन खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर अफ़वाज पाकिस्तान के ताज़ा ऑपरेशन के अंदर मशहूर दहशत गर्द समेत तकरीबन 5 दहशत गर्दों को मार दिया गया है और पाकिस्तान की फौज ने अज़म जाहिर किया है कि पाक अफगान बॉर्डर को कलभूषण यादव और इसी तरह से रॉ एजेंसी और कठपुतली इंतज़ामिया NDS और दीगर जो पाकिस्तान मुखालिफ ताकतें हैं उनके हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों से हमेशा के लिए पाक किया जाएगा। इससे पहले नाज़रीन काम कल खबर सामने आई थी कि शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जवानों पर हमला हुआ था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। और इससे कबल भी जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर भी इसी तरह की खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान की फौज ने 5 दहशत गर्दों को मार दिया था। इससे वाज़ेह होता है कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करने के लिए भारत की जो साजिशें हैं वो नाकाम हो रही हैं। गुमनाम हीरोज़ के ऑपरेशन अफगानिस्तान के अंदर भारत की रॉ एजेंसी के खिलाफ कामयाबी से जारी हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा के लिए भारत के दहशत गर्दों का कब्रिस्तान बनेगा और अफगानिस्तान से भारत को निकाला जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने दावा किया है कि इस वक्त लद्दाख के अंदर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, इंतहाई ख़राब सूरत हाल है और बहुत सीरियस सूरत हाल है। इस पर तवज्जो देनी चाहिए। किसी भी वक्त चीनी फ़ौज भारत पर हमला करके भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा कर सकती है। दोनों अतराफ से एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। मुज़ाकरात के ज़रिए से डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इस मामले को हल करना चाहिए। साथ साथ नाज़रीन, भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि 1962 के बाद सबसे ज़्यादा कशीदगी अगस्त के महीने में देखी गई है और इस वक्त हालात कशीदे हैं। दोनों तरफ से फ़ौजें एक दूसरे पर हमला और चढ़ाई करने के दावे भी कर रही हैं। इसके अलावा खबर यह है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर रवां महीने बांग्लादेशी हम मनसब यानी वज़ीर ख़ारजा से वर्चुअल मुलाकात करेंगे और इतलात ये हैं कि चूँकि बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में जा रहा है तो बांग्लादेश को खींचने के लिए भारत मिन्नतें करेगा कि वो उनके ब्लॉक में आ जाए। लेकिन आप जानते हैं भारत की दहशतगर्द फौज बांग्लादेश के बॉर्डर पर निहत्ते बांग्लादेशी शहरियों को शहीद कर रही है और वहाँ बांग्लादेश के खिलाफ पाबंदियाँ लगा रही है। इस वजह से अब सारे के सारे भारत के पड़ोसी मालिक समझ चुके हैं कि उनका मुस्तकबिल भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के साथ है। ये पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी ही का नतीजा है। आगे बढ़ने नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, भारत के अंदर सिखों की तंजीम खालिसा बबर के 2 अरकान को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय पुलिस ने दावा किया है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान की ISI के साथ था और ये दिल्ली के अंदर बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहे थे। नाज़रीन, इतलात ये हैं कि दुनिया भर के जो सिख कम्यूनिटी के लोग हैं वो भारत के ज़ालिमाना इक़दामात के ख़िलाफ़ खालिस्तान तहरीक चला रहे हैं और वो भारत से आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। और रवां साल दुनिया भर से सिख कम्यूनिटी के लोग भारत से आज़ादी के लिए खालिस्तान तहरीक के लिए बाकायदा रेफरेंडम में भी हिस्सा ले रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन, खबर भारत से ये भी है कि वहाँ निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर और इसी तरह से दीगर बड़ी रियासतों के अंदर कई मुसलमानों पर तशद्दुद करके उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है, उनकी दुकानों को जला दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, इतलात ये मौसूल हो रही हैं भारत से कि मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने ताजमहल को 6 माह के बाद दोबारा से सयाहों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है और 5000 सयाह रोज़ाना विज़िट करेंगे ताजमहल का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोदी हुकूमत को पैसे कमाने का मौका मिल सके। हालांकि दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना अब भारत के अंदर फैल रहा है।
آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کام تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے اندر سیاہ فاموں پر تشدد کے بعد اب سیاہ فام امریکی شہری بھی مسلح ہو چکے ہیں، ہتھیار اٹھا لیے ہیں، اسلحہ انہوں نے اٹھا لیا ہے، سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور گوروں کے حملوں کے خلاف مسلح ہو کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کے بعد ماہرین کا دعویٰ ہے کہ امریکی تاریخ کے اندر بدترین خون ریز فسادات ہو رہے ہیں اور امریکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ٹرمپ کی جانب سے چین کے خلاف ایک مرتبہ پھر بیان بازی کی گئی ہے اور ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ چین سے امریکہ کی معیشت کے انحصار کو ختم کیا جائے گا اور ان کا الیکشن کے اندر یہی ماٹو اور نعرہ بھی ہے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ کی جتنی مشہور کمپنیاں چائنا کے اندر اپنے پلانٹس لگا چکی ہیں ان کو بند کروا کے واپس امریکہ لایا جائے گا، جبکہ چائنا نے ٹرمپ کے اس بیان کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ خامخواہ وہ چین کے ساتھ جھگڑا مول لے کر دنیا کے امن کو تباہ کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے۔ ناظرین کام مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی یہودیوں کی جانب سے کی جا رہی ہے اور مسجد اقصیٰ کو باقاعدہ مسلمانوں کے لیے بند کر کے یہودی عبادت گزاروں کے لیے کھولنے کا پلان ہے، جس پر مسجد اقصیٰ کے خطیب نے شدید مذمت بھی کی ہے اور اردن کی جانب سے بھی مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی پر اسرائیل سے شدید احتجاج کیا گیا ہے، جبکہ ناظرین کام اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ 69 فلسطینیوں کو گرفتار اور شہید بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ لبنان کے اندر جو حزب اللہ ہے ان کی جانب سے امونیم نائٹریٹ کا استعمال کیا گیا تھا، جس کے بعد بیروت دھماکے ہوئے تھے جس میں 6000 لوگ زخمی اور 200 کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ اس حوالے سے جرمن وزیر نے بیان دیا ہے کہ حزب اللہ نے نہ صرف بیروت کے اندر امونیم نائٹریٹ کو استعمال کیا، ذخیرہ کیا تاکہ دھماکوں کے اندر استعمال کیا جا سکے، بلکہ جرمنی کے اندر بھی 2016 میں ذخیرہ کیا گیا تھا تاکہ بلغاریہ اور دیگر یورپی ممالک پر حملہ کر کے اپنے نظریات کو پروان چڑھایا جائے، مضبوط کیا جائے۔ اور خبریں یہ بھی ہیں کہ جرمنی کے اندر جو حزب اللہ کے جو وہاں پر کیمپ تھے، آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پر دفاتر تھے، ان کو سیل بھی کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ ان کے خلاف پابندیاں لگانے کی بھی قراردادیں سامنے آ رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کام تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے اندر اسلام کے خلاف بات کرنا یا اسلام مخالف اقدامات کرنا اب قابل جرم ہو گیا ہے اور ترکی کے اندر حجاب کی توہین بھی جرم سمجھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک ایران نژاد جو خاتون تھی اس نے حجاب پر شدید تنقید کی اور حجاب کی توہین کی اور حجاب نہ لینے کا اعلان کیا اور کہا، اور حجاب کے بارے میں کچھ ایسے متضاد انہوں نے بیانات دیے جس کے بعد انہیں گرفتار کر کے ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی خاتون پر الزام ہے کہ اس نے ایران کے اندر بھی حجاب کی توہین کی تھی اور اسے ایک غلط عمل قرار دیا تھا، جس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، پھر وہاں سے وہ بھاگ کر ترکی آ گئی تھی۔ ناظرین کام اس معاملے پر جو اسرائیل کا اخبارات ہیں انہوں نے جو رپورٹنگ کی ہے وہ مسلمانوں کے لیے بالخصوص جو ترکی کے، پاکستان کے اور دیگر امت مسلمہ کے غلبے کے لیے کوشاں لوگ ہیں ان کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اس رپورٹنگ کے اندر یروشلم پوسٹ جو اسرائیل کا مشہور اخبار ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی کے اندر اسلامی حکومت نے، آپ اس رپورٹ کو ہماری اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے کہ ترکی کی اسلامی حکومت نے حجاب کی خلاف ورزی کرنے والی ایک خاتون کو، ایرانی خاتون کو ڈی پورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین کام ترکی کی طیب اردگان کی حکومت کو یہودیوں نے اسلامی حکومت قرار دیا ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ خلافت عثمانیہ بحال ہو چکی ہے اور دنیا کو خطرہ ہے ترکی کی خلافت عثمانیہ سے اور مسلمانوں کے عروج سے، اس لیے وہ ترکی کے خلاف اس طرح کی منفی رپورٹنگ کر رہے ہیں اور ترکی کے اندر جہاں سیکولرزم تھی اور لادینیت تھی، اب وہاں پر اسلام پسندی کا رجحان بڑھ رہا ہے اور وہاں پر لوگ اسلام کی طرف جڑتے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے یہ مراکش سے، تیونس سے اور یمن سے ہے۔ ناظرین کام تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ مراکش کے اندر لیبیا کے جنگی بحران کے حوالے سے 3 روز سے کانفرنس یا میٹنگ جاری ہے، جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تمام فریقین سے، ساتھ ساتھ ترک فوجوں کے باغی ہفتر کے خلاف آپریشنز بھی جاری ہیں۔ تیونس سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر کچھ روز پہلے دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے، جبکہ تیونس کی حکومت نے 7 دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات یمن سے یہ
آ رہی ہیں کہ وہاں پر متحدہ امارات اور اسرائیل کی موجودگی کے خلاف ہزاروں یمنیوں نے مظاہرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ امارات کو اور اسرائیل کے جاسوسوں کو یمن کی سرزمین سے فوری طور پر نکال دینا چاہیے۔ آگے بڑھیں ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین، سعودی عرب جوہری توانائی کا حصول کر رہا ہے۔ ریاض کے اندر اور دیگر کئی شہروں کے اندر سعودی عرب کی جانب سے باقاعدہ جوہری پلانٹس بھی تیار کر لیے گئے ہیں۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی سعودی عرب کے لیے جوہری توانائی کے حصول کے لیے باقاعدہ نہ صرف مدد کر رہی ہے بلکہ حمایت بھی کر رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا جدید طریقوں سے حصول جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی بادشاہ شاہ سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر بات چیت کرنے کے بعد روسی صدر پیوٹن سے اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے بھی فون پر بات چیت کی ہے، اور G20 کانفرنس کے معاملات کے حوالے سے اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اور دنیا کے اندر بدلتے حالات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس، ترکی اور یورپ کے درمیان جھگڑے کے حوالے سے ہے۔ فرانس کی جانب سے دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ رواں ہفتے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون 7 ملکوں کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں گے اور یونان کے ساتھ نئے معاہدے کریں گے اور یہ طے کریں گے کہ کس طرح سے ترکی کی بالادستی کو بحر متوسط کے اندر روکا جائے اور یورپ کے خلاف ترکی کی جو جارحیت ہے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ دوسری جانب سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں عراق سے کہ عراق کی حکومت نے وہاں بارڈرز کو تجارت کے لیے کھول دیا ہے۔ پہلے حملوں کی وجہ سے اور کرونا وبا کی وجہ سے تجارتی بارڈر بند تھے، عراق کی سرحدیں بند تھیں، اور اب وہاں پر بارڈرز کو کھول دیا گیا ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ مصطفیٰ قاسمی کی حکومت فوری طور پر مسلح جنگجوؤں کو عراق سے نکال دے یا پابندیاں لگا دے اور وہاں ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے، معاشی جو ابتر حالات ہیں ان کو بہتر کیا جائے۔ آگے بڑھیں ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ یونان سے اور اسی طرح سے صومالیہ سے ہے۔ ناظرین، تازہ خبر یہ ہے کہ یونان کے اندر تازہ سروے سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 70% سے زائد عوام یہ چاہتی ہے کہ ترکی کے ساتھ جو یونان کے جھگڑے ہیں یا تنازع ہے انہیں مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ فوجی سطح پر کوئی جنگ ان کو مسترد کیا ہے، جو یونان کی عوام ہیں انہوں نے مسترد کیا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صومالیہ سے خبر یہ ہے کہ مسلح جنگجوؤں نے حملہ کیا ہے جس میں صومالیہ کے کئی فوجی مارے گئے ہیں اور امریکی فوجی آفیسرز بھی زخمی ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں افریقہ کے اندر فرانس، روس، اسرائیل اور امریکہ استعماری نظریات کے تحت موجود ہیں، وہاں کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں جس کے بعد ان پر حملے کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔